औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया की निजात और कामयाबी अता फ़रमाए और हम सबको हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चल कर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने बड़ों का अदब व एहतराम और छोटों पर शफ़क़त और मेहरबानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो दोस्तों, आज का मौज़ू इंतहाई अहम है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ घंटी का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप दीन इस्लाम के बारे में अच्छी अच्छी मालूमात जो है ना वो हासिल कर सकें। तो आज का मौज़ू है सूरज और चाँद की तख्लीक़ात और इनके दीगर जो मामलात हैं, इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह बात करूँगा। तो ये एक हिस्टोरिकल जो है ना वो स्टोरी है, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज और चाँद को कैसे पैदा किया और किस तरह ये दुनिया के अंदर जो है ना वो अपने अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा जो साइंस की तहकीकात हैं कि चाँद और सूरज को ग्रहण कैसे लगता है, मैं उसके ऊपर भी जो है ना वो इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक जो है ना वो बात करूँगा और असल हकीकत क्या है वो आपके सामने इंशाल्लाह रखूँगा। और साइंस की तहकीकात जो है वो अपनी जगह पे बजा होंगी, मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो इस्लामी तालीमात हैं, जो इस्लाम ने इसके ऊपर तहकीक पेश की है, जो रिसर्च पेश की है, मैं उसके ऊपर बात करूँगा इंशाल्लाह। तमाम जो उक्ते हैं उनका इंशाल्लाह हल इसी वीडियो के अंदर हो जाएगा। तो चलते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला उनकी जो है ना वो रवायत से हम अपने आज के इस जो है ना वो मौजू का आगाज़ करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वो फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज, चाँद और सितारों को जुमे के दिन पैदा फरमाया। जैसे उसका फरमान है कि उसने ज़मीन व आसमान और जो कुछ इसके दरमियान है इनको फ़ी सित्तति अय्यामिन 7 दिनों अपना 6 दिनों में इनको पैदा फरमाया। हफ्ते में टोटल 7 दिन होते हैं। तो तख्लीक़ात का जो आगाज़ हुआ वो अतवार के रोज़ से हुआ। सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात और जुमे तक अल्लाह तबारक व तआला ने कुल कायनात को पैदा फरमा दिया और इससे फ़ारिग हो गया। तो फरमाया कि उसके बाद अल्लाह ताला ने यानी चाँद, सूरज और सितारों को पैदा किया जुमे के दिन और फ़रिश्तों को भी जुमे के दिन पैदा किया, यहाँ तक कि इस दिन की आखिरी 3 घड़ियाँ बाकी रह गई थी जिनमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। यानी असर से लेकर शाम के जो दरमियानी वक्त है इसके बीच में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। उसके बाद फिर फ़रिश्तों को सजदा करवाया, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठहराया, फिर वो जन्नत के एक दरख्त से मना किया था उसके करीब चले गए। फिर शाम से पहले पहले जो है ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास शैतान पहुंचा, उसने फिसलाया, बरगलाया और वहाँ जन्नत से निकलवा दिया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जो हैं उनको ज़मीन पर भेजा, शैतान भी साथ आ गया। तो ये मामलात जो है ना ये सारे के सारे जुमे के दिन हुए हैं। तो इसके अलावा जो दूसरी रवायत है वो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। आप फरमाते हैं कि एक दिन मैं ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में जो है ना वो कहीं जा रहा था। यानी हमारा रुख जो था वो मगरब की तरफ था, हम पैदल ही जा रहे थे। तो मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में हाथ डाला हुआ था, यानी हाथ को थामा हुआ था और यूँ हम जो हैं वो सफ़र कर रहे थे और वहाँ पे जा रहे थे। तो हम सूरज की तरफ मुसलसल देख रहे थे। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह ये सूरज कहाँ गुरूब हुआ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये आसमान में गुरूब हुआ है। ये पहले आसमान में गुरूब होता है, फिर पहले आसमान से होता हुआ 7वें आसमान तक जाता है और 7वें आसमान से ये चलता हुआ ये अल्लाह के अर्श के नीचे जाता है और अल्लाह ताला के अर्श के नीचे जाकर ये रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाता है। जैसा कि सूरह यासीन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज के चलने के बारे में और इसके मदार के बारे में जो है ना वो बयान फरमाया है। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम। सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पे चल रहा है और ये अल्लाह ताला जो हिकमत वाला है, जो इल्म वाला है, जो गलबे वाला है,
اس نے اس کو جو ہے نا اس کے اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، اس کو مقدر کیا ہوا ہے، اس کی تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ یعنی یہ تقدیر میں اس سورج کے اندر موجود ہے کہ اس کا سفر، اس کا مدار، اس کا چلنا، یہ سارا اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ حکم سے ہے۔ تو سورج جب اللہ کے عرش کے نیچے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو دوبارہ اللہ کی بارگاہ سے طلوع کا اذن طلب کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا اللہ مجھے بتائیے کہ میں دوبارہ مغرب کی طرف سے طلوع ہوں یا مشرق کی طرف سے مجھے طلوع ہونے کا حکم ملتا ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ سورج وہاں پہ سجدہ کرتا ہے اور سجدے سے واپس اٹھتا ہے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام جو ہیں وہ عرش کے نور سے ایک جبہ نما لباس لے کر سورج کو پہناتے ہیں۔ جیسے ایک عام بندہ لباس پہنتا ہے ویسے سورج کو بھی وہ نورانی لباس پہنا دیا جاتا ہے، اور اس کے نور کا آپ اندازہ لگا لیں، اس لباس کی چمک کا اور اس کی روشنی کا، اس کے اجالے کا اندازہ لگا لیں، وہ دن کی روشنی سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور اس لباس کی روشنی کتنی دیر تک رہتی ہے؟ جتنی دیر تک جو ہے نا وہ دن کا ہونا ہوتا ہے، جتنا دن لمبا ہونا ہوتا ہے اس مقدار کے مطابق ہی وہ لباس سورج کو روشن رکھتا ہے۔ جب دن ختم ہونے کا جو وقت آتا ہے تو اس لباس کی روشنی آٹومیٹکلی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور سورج پھر سے جو ہے وہ اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے، وہ افق میں غائب ہو جاتا ہے۔ تو یوں ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ سورج کے طلوع اور غروب کے جو ہے نا کچھ جگہ ہیں جہاں سے یہ غروب ہوتا ہے اور جہاں سے طلوع ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 360 فرشتے جو ہیں وہ سورج کے اوپر متعین کیے گئے ہیں، جو سورج کو مشرق سے لے کر مغرب تک گھسیٹتے ہوئے لے کر جاتے ہیں اور اس کو کھینچتے ہوئے لے کر جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جو ہے نا وہ تمام مخلوق کو اچھے طریقے سے جب پیدا فرمایا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نور سے 2 سورج پیدا فرمائے۔ ایک سورج بہت بڑا جس کو سورج ہی رکھنا تھا، اس کے ازلی علم کے اندر جو سورج تھا اس کو اس کائنات سے، اس دنیا سے، اس زمین سے قدرے بڑا بنایا اور ایک کو چھوٹا بنایا۔ یہ 2 سورج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ جس کو چاند بنانا تھا، فرمایا کہ اس کے اوپر اپنے پر مارو۔ 3 بار پر مارا حضرت جبریل امین نے تو اس کی جو تیز چمک تھی وہ ختم ہو گئی اور اس کی چاندنی اور نورانیت باقی رہ گئی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سورج اور چاند اپنی اصلی حالت پر ہی باقی رہتے تو کسی کے اندر یہ تاب نہ ہوتی کہ یہ اس دنیا میں زندگی گزار سکتے، بلکہ ان کی روشنی سے اور ان کی چمک سے، ان کے اجالے سے، ان کے نور سے ہر چیز جل کے راکھ ہو جاتی، یہاں تک کہ چٹانیں اور پتھر بھی جل جاتے۔ لیکن کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے جو ہے نا وہ آسمان کے اوپر رکھا ہوا ہے، کیسے یہ آتے جاتے ہیں، ان کے انتظام کیسے کیے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان دنیا ہے اس کے نیچے ایک سمندر پیدا کیا ہے جو مشرق سے جاری ہوتا ہے اور مغرب تک چلتا ہے، جس کا پانی بڑی سپیڈ سے چلتا ہے، جس کے بیچ میں چاند اور سورج اور کچھ ستارے جو تیرتے ہیں، جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے کلن فی فلک یسبحون، ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ تو مدار کون سا ہے؟ وہی سمندر ہے، اس کے اندر جو ہے یہ چاند اور سورج حرکت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سورج جب عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے تو فرشتے اس کو لے کر پھر سے دوبارہ طلوع کے مقام پر آتے ہیں۔ 360 فرشتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے وہ عرش کے نور سے جو ہے ایک ریڑھی بنائی ہے جس کے اوپر سورج کو رکھا گیا ہے، ایک چرخی جس کے 360 کڑے ہیں، اور ہر کڑے کے اوپر جو ہے نا ایک فرشتہ مقرر ہے
جیسے کسی چیز کو لگام دی جاتی ہے، گھوڑے کو لگام دی جاتی ہے، اونٹ کو لگام دی جاتی ہے، گدھے کو لگام دی جاتی ہے، بہت سارے جانور جن کو جو ہے نا وہ لگام دی جاتی ہے، ایسے سورج کی 360 لگامیں ہیں یوں سمجھ لیں، اور ہر لگام کو ایک فرشتے نے پکڑا ہوا ہے، اور وہ چرخی وہ ریڑھی جس کے اوپر سورج رکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا فرشتے اس کو جہاں سے طلوع کرنا ہوتا ہے، 180 چشمے مشرق کی طرف ہیں اور 180 چشمے مغرب کی طرف ہیں جہاں سورج غروب ہوتا ہے، ایک چشمے سے نکلتا ہے اور دوسرے چشمے میں مغرب میں جا کر غروب ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے طلوع اور غروب ہونے کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے راستے اور مدار مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو گرمیوں میں دن بڑا ہوتا ہے تو یہ اس کے طلوع ہونے کی جگہ اور ہوتی ہے اور غروب ہونے کی جگہ اور ہوتی ہے، لہذا اس فاصلے کے مطابق دن گرمیوں میں لمبا ہو جاتا ہے، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں، اور موسم بہار اور خزاں کے کچھ ایام معتدل ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری جو دن کے گھٹنے بڑھنے کے، رات کے چھوٹے بڑے ہونے کے معاملات ہیں، یہ سورج کے طلوع اور غروب سے ان کا تعلق ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انہی چشموں سے جو ہے نا وہ طلوع ہوتا ہے، 180 چشمے مشرق کی طرف ہیں اور 180 چشمے مغرب کی طرف ہیں، اور ان میں سے ایک چشمے کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ جب حضرت ذوالقرنین سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہ پہنچے وہاں مشاہدہ کیا، اور سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر بھی پہنچے وہاں کا مشاہدہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَّةٍ۔ حضرت ذوالقرنین نے اس کو ایک کیچڑ والے چشمے کے اندر غروب ہوتا ہوا پایا، یعنی سورج ایک کیچڑ والے چشمے کے اندر غروب ہو رہا تھا۔ تو جب سورج جو ہے وہ مشرق سے، فرشتے اپنی پوری طاقت سے پر پھیلائے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس کو لے کر غروب کی طرف چلتے ہیں، تو جب یہ غروب کی جگہ پر پہنچتے ہیں تو وہاں ایک اور فرشتہ اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق میں 7ویں سمندر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تاریکی کا پردہ پیدا فرما رکھا ہے، اور وہاں پہ اندھیرا ہے، تاریکی ہے، اور اس کی مقدار ازل سے لے کر ابد تک جتنی راتیں ہیں ان کے برابر وہاں پہ اندھیرا موجود ہے۔ وہ فرشتہ اس سمندر کے اندر جاتا ہے اور وہاں سے اندھیرے کی اور تاریکی کی ایک مٹھی بھرتا ہے اور لے کر غروب کے مقام پہ پہنچتا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ اپنی انگلیوں میں سے اس اندھیرے کو تھوڑا سا چھوڑتا ہے، ہلکی سی تاریکی زمین کے اوپر اور فضا میں جو ہے نا وہ چھا جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ لحاظ رکھتا ہے شفق کا، یعنی وہ جو سرخی مغرب کی طرف سورج غروب ہونے کے وقت ہوتی ہے، جس کو دیکھ کر نماز مغرب کے وقت کا تعین کیا جاتا ہے، اور جب وہ مغرب سے سرخی غائب ہو جاتی ہے نماز مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لہذا جب تک وہ سرخی یعنی آسمان کے کنارے سرخ رہتے ہیں تب تک نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ جب وہ سیاہی میں بدل جاتے ہیں تو نماز مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جب وہ سرخی ختم ہوتی ہے اس کے بعد وہ فرشتہ پوری مٹھی کھول دیتا ہے اور اپنے دونوں پروں کے اوپر پوری زمین کے اوپر جو ہے جہاں رات مقصود ہوتی ہے اپنے پر بچھا دیتا ہے، اور وہ آسمانی فضا اور زمین کی وہ تمام فضا جو ہے وہ اندھیروں میں ڈوب جاتی ہے اور وہاں پہ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سورج جب وہاں پہ غروب ہوتا ہے اس کو پہلے آسمان سے لے کر پھر 7ویں آسمان تک پہنچایا جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے عرش کے نیچے پہنچتا ہے اور وہاں پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، اور آگے پھر جو ہے وہ طلوع ہونے کا اذن طلب کرتا ہے، اور حضرت جبریل امین اس کو پھر وہ نور عرش کے نور کا نورانی جبہ پہنا دیتے ہیں تاکہ وہ ایک دن اور جو ہے وہ روشنی لے کر دنیا کے اندر اپنے اجالے، اپنے نور اور اپنے انوار بکھیر سکے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے فرشتے اس کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ نافرمان لوگوں کو اپنی طرف رجوع کروانا چاہتا ہے تو پھر وہ سورج اور چاند کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے اور لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جس سمندر کے اندر سورج کو لے کر فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، جس چرخی کے اوپر وہ سورج سوار ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں سے سورج اس چرخی سے اتر کر سمندر جو
آسمان کے نیچے ہے اس کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے، کبھی کبھی جو ہے نا یہ پورے کا پورا گر جاتا ہے تو مکمل طور پہ سورج گرہن لگ جاتا ہے، کبھی یہ تہائی سورج اس کے اندر سمندر کے گرتا ہے، کبھی 2/3 گرتا ہے، اور جزوی جو ہے وہ سورج گرہن ہوتا ہے۔ تو یہ جو نظریہ ہے سائنس کا، میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتا کیونکہ یہ جو سائنٹسٹ ہیں ان کی تحقیق ہے وہ ان کے مطابق ہوگا، لہذا میں تو اسلام کی بات کرتا ہوں کہ سورج اور زمین کے بیچ میں چاند نہیں آتا کہ سورج کو گرہن لگتا ہے، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج اس سمندر کی گہرائی میں گر جاتا ہے جس سے جو ہے نا وہ زمین کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے اور بعض اوقات دن کو ستارے بھی نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی طرح چاند جو ہے وہ بھی اپنی چرخی سے نیچے اس سمندر میں گرا دیا جاتا ہے اور چاند کو گرہن لگ جاتا ہے۔ تو یہ سورج اور چاند کو گرہن لگنے کی وجہ یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو اپنی کوئی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے تو سورج کو فرشتے جو ہیں جو لے کر آ رہے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں سے یہ پھسل کر سمندر کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے، اور پھر جو ہے جتنی دیر اللہ چاہتا ہے وہاں رہتا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اس چرخی کے اوپر سوار کر دیتا ہے۔ تو یوں فرشتے پھر اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس کو لے کر گھسیٹتے ہوئے اپنی پوری طاقت کے ساتھ مغرب کی طرف جا کے اس کو غروب کر دیتے ہیں، پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن اور رات کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ سورج اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے جائے گا، عرش کے نیچے سجدہ کر رہا ہوگا اور سجدے میں پڑا ہوا ہوگا، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دوبارہ طلوع ہونے کا اذن طلب کرے گا۔ اسی طرح چاند بھی وہاں پہ ہوگا، چاند انتہائی خوبصورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاند اس سمندر سے نکل کر دنیا والوں کے اوپر ظاہر ہو جائے تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں، بجائے سچے خدا کی عبادت کے چاند کی عبادت کرنے لگیں۔ لیکن یہ اللہ کی کرم اور اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سمندر کے پردے میں رکھا ہوا ہے اور سورج کو بھی اس کے پردے میں رکھا ہوا ہے تاکہ ہم چاند سے بھی فائدے حاصل کر سکیں اور سورج سے بھی فائدے حاصل کر سکیں۔ اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے لیے مسخر کر رکھی ہے، ہر چیز اس کے فائدے کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے پیدا کی ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کو 3 راتوں کی مقدار عرش کے نیچے روک لیا جائے گا اور چاند اس کے بعد وہاں پہ پہنچے گا، اور 2 راتوں کے لیے چاند کو بھی وہاں پہ روک لیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت جبریل امین آئیں گے اور آگے کہیں گے کہ آج تمہارے لیے کوئی لباس نہیں ہے، آج تمہیں نور نہیں عطا کیا جائے گا۔ چاند کو اللہ کی کرسی کے نور سے لباس پہنایا جاتا ہے اور سورج کو اللہ کے عرش اس کا جو جلال کی علامت ہے اور کرسی جو اس کے حسن و جمال کی علامت ہے اس کا لباس پہنایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے چاند کی چاندنی ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں جی چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ چاند سورج سے روشنی حاصل نہیں کرتا، بلکہ چاند کی جو چاندنی ہے یہ اللہ کی کرسی سے نور کا تیار کیا ہوا لباس چاند کو پہنایا جاتا ہے، اور سورج کی جو روشنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نور کا لباس سورج کو پہنایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سورج روشن ہوتا ہے۔ باقی سائنسدانوں کی اپنی تحقیق ہے، جو بھی ہے اسلام اس کی نفی کر رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سورج کی بھی اپنی ذاتی روشنی نہیں ہے، چاند کی بھی اپنی ذاتی روشنی نہیں ہے۔ سورج عرش سے روشنی حاصل کرتا ہے، نور حاصل کرتا ہے، اور چاند اللہ کی کرسی سے کے نور سے روشنی اور چاندنی حاصل کرتا ہے۔ لہذا جب 3 راتوں کی مقدار سورج اور 2 راتوں کی مقدار وہاں پہ چاند ٹھہرے گا، اتنے دن گزر جائیں گے، یعنی اتنی عرصہ گزر جائے گا، تو حضرت جبریل امین آئیں گے اور آگے کہیں گے کہ آج تمہیں نور نہیں دیا جائے گا، اس بار تم واپس لوٹ جاؤ، جہاں غروب ہوئے تھے وہاں سے اب طلوع ہو جاؤ۔ تو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے سیاہ کوا ہوتا ہے، چاند اور سورج کی یہ رنگت ہوگی اور مغرب سے طلوع ہوں گے، اور جب یہ واپسی پہ آ رہے ہوں گے تو اس قدر سورج اور چاند زار و قطار رو رہے ہوں گے کہ آسمان والے ان کی آہ و بکا کو، ان کے رونے کو سنیں گے،
کہ کس درد سے یہ رو رہے تھے کہ آج ہمیں اللہ کی بارگاہ سے محروم کر دیا گیا، آج ہمیں نور نہیں ملا، آج ہمیں روشنی نہیں ملی، آج ہمارے اجالے لٹ گئے۔ تو بے شک دوستو وہ قادر ہے، وہ قدرت والا ہے، اس لیے آج اگر زمانے کے اندر ایمان ملا ہے، آج اگر عمل کرنے کی جو ہے نا وہ ہمیں فرصت ہے، فراغت ہے، آج اگر موقع لگا ہوا ہے تو پھر ہمیں جی بھر کے اللہ کی عبادت بھی کر لینی چاہیے، اس کو راضی کر لینا چاہیے، اسلام کے مطابق زندگی گزار لینی چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب نور واپس لے لیا جائے، جب روشنیاں واپس لے لی جائیں، جب یہ زندگی نہ رہے، یہ اندر سے جسم کے روح نکل گئی تو پھر ہمارے پاس پیچھے کیا رہ جائے گا، پھر ہم عمل نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ کو منا لیں، ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، ہم اس کے آگے جھک جائیں، اس کی عبادت اور بندگی کر لیں، آج ہم اس کو یاد کر لیں، آج ہمارے پاس وقت ہے۔ جیسے سورج اور چاند اس دن روئیں گے، یقیناً جب بندہ اس دنیا سے جا رہا ہوگا، بہت ساری حسرتیں، بہت ساری امیدیں اور بہت ساری خواہشیں اس کے دل میں ابھی باقی ہوں گی جو پوری نہیں ہو سکیں گی، اور وہ اس دنیا سے جانے والا ہوگا اور آخر اس کو جانا پڑے گا اور وہ پھر چلا جائے گا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند دوبارہ مقام غروب سے طلوع ہوں گے اور آسمان کی طرف اوپر بلند ہوں گے، غالباً مقام عصر تک یا اس سے پیچھے ہی جب پہنچیں گے، حضرت جبریل امین آئیں گے اور سورج اور چاند کو ان کے سینگوں سے پکڑ کر دوبارہ مغرب میں باب التوبہ میں غروب کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ باب التوبہ کیا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باب التوبہ ہے اس کے دو کواڑ ہیں، دو دروازے، یعنی دروازے کے دو حصے ہوتے ہیں، دو پلڑے ہوتے ہیں، تو فرمایا وہ سونے سے بنے ہوئے ہیں، اور اس کی چوڑائی کی اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ ایک تیز گھڑ سوار 40 سال تک مسافر یعنی سفر کرے تو اس کے برابر جو ہے نا اس دروازے کی چوڑائی ہے۔ تو جب سورج اور چاند کو اس دروازے میں غروب کر دیا جائے گا دوبارہ، اس کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ باب التوبہ بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی توبہ کرے گا، اگر کوئی ایمان لائے گا، کوئی نیک عمل کرے گا تو اس کا نیک عمل کرنا، اس کا ایمان لانا، اس کی توبہ کرنی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے باب التوبہ بند ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے، اپنے ایمان کی تجدید کر لینی چاہیے، اپنے اسلام اور دین کی تجدید کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا بے نیاز ہے، بڑی رحمتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، بڑی مہربانیوں والا ہے، اس نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے۔ ابھی وہ زمانہ ہم سے کہیں دور ہے لیکن اتنا دور بھی نہیں ہے، چونکہ دنیا کے حالات اس طرح کے بن چکے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ زمانہ ہوگا جب دنیا کے اندر بہت سارے جو ہے نا وہ فتنے پیدا ہو جائیں گے اور برائیاں عام ہو جائیں گی اور نیکیاں ناپید ہو جائیں گی، برائیوں سے منع کرنے والے لوگ بہت کم رہ جائیں گے، تب سورج کو مغرب سے جو ہے نا وہ طلوع کیا جائے گا اور باب التوبہ، توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے جو ایمان والے ہوئے وہی ایمان والے ہوں گے، انہی کو فائدہ ہوگا۔ تو لوگ بڑے حیران ہوں گے، بہت پریشان ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور اس کے بعد یعنی اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ چکے ہوں گے، حضرت امام مہدی کا بھی ظہور ہو چکا ہوگا، دجال کا فتنہ بھی آ چکا ہوگا، یاجوج ماجوج بھی دنیا میں آ چکے ہوں گے، بہت بڑی قیامت کی ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت سے ایک ہوا چلے گی جس کے بیچ میں جو دنیا میں مسلمان ہوں گے جب وہ سانس لیں گے تو اس ہوا میں ہی ان کی روح قبض ہو جائے گی، یوں دنیا میں کوئی مومن باقی نہیں رہے گا اور تمام دنیا کفر سے بھری ہوئی ہوگی، ہر طرف کافر ہی کافر ہوں گے اور کافروں کے اوپر قیامت قائم کر دی جائے گی، اور وہ قیامت کی ہولناکیاں، وہ قیامت کا منظر، وہ مسلمان جو ہیں ان کو اس سے محفوظ کر لیا جائے گا اور کافروں کے اوپر قیامت برپا کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فتنوں سے، ہولناکیوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کے اوپر، آپ کی سنت کے اوپر عمل کر کے اپنی اس زندگی کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بڑوں کو جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بخشش فرمائے، جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی دولت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔